अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.309 है, यानी दूसरे सूर्य का लेसन नंबर 309 और थीम है सूर्य बकरा आयत नंबर 284। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फी अंफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। लिल्लाहि रूट वर्ड अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह के लिए, तो अल्लाह बिलोंग्स। मा मीम अलीफ से है, माने जो, वॉट एवर। फी फा या से है, माने में, इन। अस्समावाती रूट वर्ड सीन मीम वाव से है, माने समावात, आसमान का प्लूरल है, द हेवंस। वमा मीम अलीफ से है, माने और जो, एंड वॉट एवर। फी फा या से है, माने में, इन। अल अर्ज़ी अलीफ रॉ ज़ाद से है, माने ज़मीन, द अर्थ। व इन अलीफ नून से है, माने और अगर, एंड इफ। तुब्दू बा दाल वाव से है, माने तुम जाहिर करो, यू डिस्क्लोज। मा मीम अलीफ से है, माने जो, वॉट। फी फा या से है, माने में, इन। अंफुसिकुम नून फा सीन से है, माने तुम्हारे नफ्स, तुम्हारे दिल, योर सेल्फ्स और योर माइंड्स। औ अलिफ वाव से है, माने या और। तुख्फूहु खा फा या से है, माने तुम उसे छुपाओ या तुम उसे मख्फी रखो, यू कंसील इट। युहासिबकुम हा सीन बा से है, माने तुम्हारा हिसाब लेगा, विल कॉल यू टू अकाउंट। बिही बा से है, माने उसका, फॉर इट। अल्लाह अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। फयग़फिरु गैन फा रॉ से है, माने फिर वो बख्श देगा, देन ही विल फॉरगिव। लिमन मीम नून से है, माने जिसको, हुम। यशाउ शीन या हमजा से है, माने वो चाहे, ही विल्स। वयुअज़्ज़िबु आइन जाल बास है, माने और वो सजा देगा, एंड ही विल पनिश। मन मीम नून से है, माने जिसको, हुम। यशा शीन या हमजा से है, माने वो चाहे, ही विल्स। वल्लाहु अलीफ लाम हा से है, माने और अल्लाह, एंड अल्लाह। अला आइन लाम या से है, माने पर, ऑन। कुल्ली काफ लाम लाम से है, माने हर, एवरी। शैइन शीन या हमजा से, माने चीज, थिंग। कदीरुन काफ दाल रॉ से है, माने कादिर, कुदरत रखने वाला, ऑल पावरफुल। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। लिल्लाहि अल्लाह के लिए, माफिस समावाती जो आसमानों में है, व माफिल अर्ज़ और जो ज़मीन में है, व इन तुब्दू और अगर तुम जाहिर करो, माफी अंफुसिकुम जो तुम्हारे दिलों में है, औ तुख्फूहु या तुम उसे छुपाओ, युहासिबकुम बिहिल्लाह अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। फयग़फिरु लिमन यशाअ फिर जिसको वो चाहे बख्श दे, व युअज़्ज़िबु मन यशाअ और जिसको वो चाहे अजाब दे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लाह के लिए है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और अगर तुम जाहिर करो जो तुम्हारे दिलों में है या तुम उसे छुपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। फिर जिसको वो चाहे बख्श दे और जिसको वो चाहे अजाब दे, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। लिल्लाहि टू अल्लाह बिलोंग्स, माफिस समावाती वॉट एवर इज इन द हेवंस, व माफिल अर्ज़ एंड वॉट एवर इज इन द अर्थ, व इन तुब्दू एंड इफ यू डिस्क्लोज, माफी अंफुसिकुम वॉट इज इन योर सेल्फ्स, औ तुख्फूहु और you conceal it, yuhasibkum bihillah, Allah will call you to account for it. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ then He will forgive whom He wills.
وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ and he will punish whom he wills. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ and Allah has power over all things. Complete translation دیکھیں. To Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. And if you disclose or you conceal it, Allah will call you to account for it. Then He will forgive whom He wills, and He will punish whom He wills. And Allah has power over all things. تفسیر آیت دیکھیں. آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. چھوٹی بڑی چھپی یا کھلی ہر بات کو وہ جانتا ہے. ہر پوشیدہ اور ظاہر عمل کا وہ حساب لینے والا ہے. جیسے اور جگہ فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ کہہ دے کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کو اس کا بخوبی علم ہے. وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. اور فرمایا وہ ہر چھپی ہوئی اور علانیہ بات کو خوب جانتا ہے. مزید اس معنی کی بہت سی آیتیں ہیں. یہاں اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وہ اس پر حساب لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی نالج انفائنائٹ ہے. ہر چھوٹی بڑی چیز سے وہ واقف ہے. ہم چاہے کوئی چیز چھپائیں یا ہم چاہے کوئی چیز ظاہر کریں اس کے لیے برابر ہے. ہر حال میں وہ اس بات سے واقف ہے. اور پھر اس کی قدرت بھی انفائنائٹ ہے اور جس کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے اور جس کو چاہے وہ سزا دے سکتا ہے. جب یہ آیت اتری تو صحابہ بہت پریشان ہوئے کہ چھوٹی بڑی تمام چیزوں کا حساب ہوگا. چونکہ اس آیت میں ہے کہ تم کوئی چیز چھپاؤ تو بھی اللہ اس سے واقف ہے، بلکہ اللہ اس کا حساب بھی لے گا. یہ خبر سن کر صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے. اپنے ایمان کی زیادتی اور یقین کی مضبوطی کی وجہ سے وہ کانپ اٹھے. یعنی اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کے کلام پر اس قدر یقین تھا کہ صحابہ کرام اس آیت پر کانپ اٹھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل گر پڑے اور کہنے لگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز، روزہ، جہاد، صدقہ وغیرہ کا ہمیں حکم ہوا، وہ ہماری طاقت میں تھا، ہم نے حت المقدور کیا، لیکن اب جو یہ آیت اتری ہے اسے برداشت کرنے کی طاقت ہمیں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہود و نصارہ کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا؟ تمہیں چاہیے کہ یوں کہو ہم نے سنا اور مانا. اے اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، ہمارے رب ہمیں تو تیری ہی طرف لوٹنا ہے. چنانچہ صحابہ کرام نے اسے تسلیم کر لیا اور زبانوں پر یہ کلمات جاری ہو گئے. تو آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اتری. اور اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو دور کر دیا اور آیت لا یکلف اللہ نازل ہوئی، یعنی آیت 286 بھی اس کے بعد نازل ہوئی. صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے کہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو ہٹا کر آیت لا یکلف اللہ اتاری. اور جب مسلمانوں نے کہا اے اللہ ہماری بھول چوک اور ہماری خطا پر ہمیں نہ پکڑ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم، یعنی میں یہی کروں گا. انہوں نے کہا ربنا ولا تحمل علینا، اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم میں سے اگلوں پر ڈالا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی قبول. پھر کہا ربنا ولا تحملنا، اے اللہ ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، اسے بھی قبول کیا گیا. پھر دعا مانگے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہ بخش اور کافروں پر ہماری مدد کر. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قبول فرمایا. یہ حدیث اور بھی بہت سے انداز سے مروی ہے. یعنی صحابہ کرام نے جو جو مانگا اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو قبول کیا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس کے پاس جا کر واقعہ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس آیت یعنی وَإِن تُبْدُوا کی تلاوت فرمائی اور بہت روئے. آپ نے فرمایا اس آیت کے اترتے یہی حال صحابہ کا ہوا تھا. وہ سخت غمگین ہو گئے اور کہا دلوں کے مالک تو ہم نہیں، دل کے خیالات پر بھی پکڑے گئے تو یہ بڑی مشکل ہے. آپ نے فرمایا سمعنا وأطعنا کہو. چنانچہ صحابہ نے کہا اور بعد والی آیتیں اتری اور عمل پر تو پکڑ طے ہوئی لیکن دل کے خطرات یعنی خیالات اور نفس کے وسوسے سے پکڑ منسوخ ہو گئی. دوسرے طریق سے روایت ابن مرجانہ سے بھی اسی طرح مروی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ تم اپنے نیک و بد اعمال پر پکڑے جاؤ گے، خواہ زبانی ہو خواہ دوسرے اعضاء کے گناہ ہوں، لیکن دلی وسواس معاف ہیں. اور بھی بہت سے صحابہ اور تابعین سے اس کا منسوخ ہونا مروی ہے. یعنی صحابہ کی ایک جماعت اس آیت کو یعنی آیت نمبر 284 سورہ بقرہ کی جو ہے اس کو منسوخ مانتی ہے، لیکن صحابہ کی دوسری جماعت اس کو منسوخ نہیں مانتی. صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلی خیالات سے درگزر فرما لیا، گرفت اسی پر ہوگی جو کہیں یا کریں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت سے خیالات پر سزا نہیں دے گا، خیالات سے درگزر کر لے گا، بلکہ گرفت اسی پر ہوگی جو بندہ
اپنی زبان سے کہے یا اپنے عمل سے ظاہر کرے۔ بخاری و مسلم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو جب تک اس سے برائی سرزد نہ ہو، اگر کر گزرے تو ایک برائی لکھو، اور جب نیکی کا ارادہ کرے تو صرف ارادے سے ہی نیکی لکھ لو، اور اگر نیکی کر بھی لے تو ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھو۔ اور روایت میں ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 700 تک لکھی جاتی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب تک بندہ برائی کا صرف خیال رکھتا ہے کوئی عمل نہیں نوٹ کیا جاتا، لیکن جب نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو ایک نیکی ضرور لکھی جاتی ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو پھر 10 نیکیاں، اور بعض روایت میں 700 اور بعض روایت میں انفائنٹ نیکیوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرے گا آدمی کی نیت پر۔ اور روایت میں کہ جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے جناب باری میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیرا یہ بندہ بدی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رکے رہو جب تک کر نہ لے، اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھو، اگر لکھو گے تو ایک لکھنا، اور اگر چھوڑ دے تو ایک نیکی لکھ لینا، کیونکہ مجھ سے ڈر کر چھوڑتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ملائکہ کو کہ انسان جب تک برائی کا ارادہ کرے اس کو نہ لکھے، لیکن جب برائی کرتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھے، اور پھر جب نیکی کرتا ہے اور گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ ڈر کر چھوڑتا ہے، اس لیے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پختہ اور پورا مسلمان بن جائے اس کی ایک ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک بڑھتا جاتا ہے اور برائی نہیں بڑھتی، اور روایت میں ہے کہ 700 سے بھی کبھی کبھی نیکی بڑھا دی جاتی ہے۔ یعنی یہ بات اللہ کی منشا پہ ہے کہ جس بندے کو جتنا اجر دینا چاہے دے۔ ایک مرتبہ اصحاب نے آ کر عرض کیا، حضرت کبھی کبھی تو ہمارے دل میں ایسے وسوسے اٹھتے ہیں کہ زبان سے ان کا بیان کرنا بھی ہم پر گراں گزرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہونے لگا، یعنی کیا ایسا ہونے لگا؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ صریح ایمان ہے۔ حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ آیت منسوخ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن جب تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تو فرمائے گا کہ میں تمہیں تمہارے دلوں کے ایسے بھید بتاتا ہوں جس سے میرے فرشتے بھی آگاہ نہیں۔ مومنوں کو تو بتانے کے بعد پھر معاف فرما دے گا، لیکن منافق اور شک و شبہ کرنے والے لوگوں کو ان کے کفر کے در پردہ اطلاع دے کر بھی ان کی پکڑ ہوگی۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ قول مروی ہے کہ یہ آیت یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 284 منسوخ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو ان کے اعمال سے واقف کرے گا، یہاں تک کہ ان کے دلوں کے وہ خیالات جو انہوں نے چھپا رکھے تھے ان سے بھی وہ واقف کرے گا۔ البتہ مومن لوگوں سے ان کے خیالات کو درگزر کرے گا، اگر چاہے تو ان کے گناہوں کو بھی درگزر کر سکتا ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، یعنی وہ لامتناہی قدرت کا مالک ہے۔ کسی کو معاف کرنا یا کسی کو سزا دینا صرف اس کی منشا پر موقوف ہے۔ ظاہری گناہوں پر مواخذے کے علاوہ قلبی گناہوں کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ ہر وہ عمل جس کا حساب لیا جائے اس پر سزا کا دیا جانا ضروری نہیں۔ مومن بندوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے بھی معاف کر سکتے ہیں، یا حساب لینے کے باوجود بھی معاف کر سکتے ہیں، درگزر کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔